अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। बड़ी अहम खबरें हैं जी। आज भी अदालती महाज से कुछ ज़्यादा अहम खबरें हैं और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं, कुछ मशवरे, कुछ मुलाकातें, कुछ राब्ते और फिर कुछ तजावीज़ भी दी जा रही हैं। क्या उस पर गौर होगा? नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले कप्तान की आपको बातें बताएंगे जी। इमरान खान साहब से आज बड़े दिनों बाद उनके वकला और सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की उससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इद्दत केस की आज दो मुख्तलिफ अदालतों में समातें हुई हैं, तो इनके ऊपर मुख्तलिफ अपडेट्स क्या हैं दोनों जगहों पर, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन का क्या हाल अहवाल है, ख़ास तौर पर जिन्होंने ट्रिब्यूनल का जज तब्दील किया है उसके ऊपर आज बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, रिमार्क्स और चीज़ें जो हैं समात के दौरान सामने आई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर थोड़ी बात करेंगे नईम बुखारी साहब की एक वायरल वीडियो की, जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट भी है और साहिब इक़्तिदार के लिए बड़े सोचने का मकाम भी है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी वीलॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इससे पहले कि ये सारी अपडेट्स आपको दें, मज़म्मत मैंने करनी है बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर कि लोगों को उठाए जाने का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था अज़हर मशवानी साहब के जो दो भाई हैं वो भी लापता हैं। शहबाज गिल साहब के भाई को लापता कर दिया गया है, उठा लिया गया है। इसके साथ साथ जो एक एंकर पर्सन सहाफ़ी वजाहत सईद खान साहब, वो भी बैरून मुल्क होते हैं, वहाँ से काफ़ी वो बोल्ड गुफ्तगू भी करते हैं। उनके यहाँ पे बहनोई हैं कराची में, उनको भी कुछ थ्रेट्स मौसूल हो रही हैं। और इसी तरह से एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं चौधरी शहजाद गिल, इनको भी उठा लिया गया। तो ये तमाम लोग हैं जो इस वक्त मिसिंग हैं, लापता हैं। और इसके साथ साथ आज जैसे ही सुबह आँख खुली तो जो सबसे पहली खबर आई वो ये कि वकास अमजद को उठा लिया गया है। वकास अमजद एक नौजवान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लाहौर का। लाहौर से मेरा ख्याल है ये उसके मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। और ये नौजवान बड़े अच्छे दर्दमंद किस्म के नौजवान हैं। मैं इनको अक्सर नोटिस करती रहती हूँ। ये कभी इन्होंने कोई ऐसी आप कहिए कि इदारों के ख़िलाफ़ बात की हो या कभी कोई तज़हीक आमेज़ बात की हो, किसी के ख़िलाफ़ कोई बहुत बिलो द बेल्ट बात की हो, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे एक्टिव ज़रूर रहते हैं। ज़्यादातर इमरान खान साहब से मोहब्बत के हवाले से इनकी पोस्ट वगैरह ज़्यादातर तो मैं देखती हूँ, या कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उसके बारे में वो बता रहे होते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि इस तरह के लोगों को भी उठाया जा रहा है जो कि बिल्कुल किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। और ये नौजवान मैंने सुन रखा है कि बहुत से जो सोशल वेलफेयर के काम हैं उसमें भी काफ़ी एक्टिव रहता है। और हमने देखा ज़मान पार्क में भी सहरी इफ्तारी करवाते हुए इनको देखा। लोग और भी बहुत सारे जो उनको करीबी जानते हैं वो बताते हैं कि वैसे भी ज़रूरतमंदों की मदद करने में बड़ा पेश रहते हैं। वकास अमजद को इससे पहले गिरफ़्तार भी किया गया था इसी तरह कोई रैली शैली निकालने के जुर्म में, और फिर कुछ दिनों बाद इनकी रिहाई हुई थी और अब इनको बिल्कुल ही उठा के लापता कर दिया गया है। तो ये सारा जो मामला है ये बहुत ही तकलीफ़ देह भी है और नाकाबिले कबूल भी, काबिल मज़म्मत भी और अफसोसनाक भी, शर्मनाक भी। और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो कि बार बार हवलदार बन जाती हैं वर्दी पहन के, तो उनके सूबे में लोगों को लापता किया जा रहा है। तो अगर उनमें थोड़ा सा भी अगर हौसला है कि वो वाकई समझती हैं कि वो इसकी ज़िम्मेदार हैं सूबे की, तो फिर उनको कम से कम फ्रंट पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इनको लापता कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर बादल नाख्वास्ता ये समझना पड़ेगा कि या तो वो ख़ुद कहीं ना कहीं उसमें उनकी रजामंदी शामिल है, और या फिर वो इतनी कमज़ोर हैं कि इसके ऊपर बात नहीं कर सकती। लेकिन ये दोनों सूरतों में नाकाबिल कबूल है। जो सूबे में इस वक्त अमन अमान की हालत है, जो ख़ास तौर पर उनके सियासी मुखालफिन के साथ हो रहा है, ये बिल्कुल अगर आप ये कहें कि आप चुप करके आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और कोई आपको इसमें ज़िम्मेदार नहीं समझेगा, तो ये आपकी भूल है। सबको पता है कि कौन कैसे करवा रहा है और कौन किस तरह मुलव्विस है। तो मरियम नवाज़ साहिबा को ये सब कुछ भुगतना भी पड़ेगा आगे, बज़ाहिर ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप एक हद तक जाते हैं तो फिर हमेशा तो बादशाही नहीं रहती। आज आपकी कुर्सी है, कल नहीं भी होगी, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपकी क्या सूरत हाल होगी। तो सियासी मुखालफत को इस हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए कि आपको कल को ख़ुद अपने आप पे भी शर्मिंदगी हो कि आपके दौर में क्या कुछ होता रहा है और आप उसका दिफा ना कर सकें। बहरहाल हमारा काम है आवाज़ उठाना, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि इन जैसे लोग कोई इसका एहसास करेंगे।
عمران خان صاحب سے جی کیا گفتگو چل رہی ہے بتاتے ہیں آپ کو. عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ خبر بھی بڑی مارکیٹ میں گرم ہے کہ جو ججز نے ان کو نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران مشاورت کرنے کا مشورہ دیا بیسکلی کہ بات چیت کریں, مذاکرات کریں, تو اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے تھوڑا سنجیدگی سے غور کیا ہے اور خان صاحب نے سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھنے کا فیصلہ کیا. پہلے بھی وہ ایک خط لکھ چکے ہیں ویسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام, اب انہوں نے ایک اور خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں جو یہ مذاکرات کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں یا جو بھی ان کے پوائنٹس ہیں, نقطہ نظر ہے, وہ بیان کریں گے. وہ ہوپ فلی جو اب خبریں آ رہی ہیں کافی حد تک انہوں نے اس کا جو ایک پیٹرن ہے, جو اس کا بنیادی مقصد ہے, وہ اپنے وکلاء کو بتا دیا ہے کہ اس طرز کا وہ خط لکھا جائے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس بات پہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان کیوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, کیوں وہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہیں کہ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, کسی نے بھی اپنے برے دور میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے ہی اپنے ریلیف لیے ہیں اور اپنے کیسز ختم کرائے اور اپنے لیے واپسی کی راہیں ہموار کیں. لیکن عمران خان اگر کھل کے یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ وہ کوئی ریلیف نہیں لینا چاہ رہے, وہ کوئی واپسی کی راہ نہیں چاہ رہے, وہ کوئی اپنے لیے کسی طرح بھی اقتدار کے لیے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جائز اور ناجائز بس مجھے اقتدار میں پہنچا دو, بلکہ وہ کھل کے اسی لیے سب کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی چوری والی بات نہیں کرنی, کوئی چور دروازے سے اپنے لیے معاملات طے نہیں کرنے. وہ اس لیے سب کے سامنے کھل کے کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تاکہ جو بھی بات ہو وہ سب کے سامنے ہی ہو. اور اب اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب نے چونکہ انہیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جماعتوں سے بات کر لیں, تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ چلیے اس حوالے سے کوئی سیریس اگر پیشکش آتی ہے, کوئی اس پہ گارنٹر بنتا ہے اس ساری بات چیت میں, تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں. یہ عمران خان صاحب نے اس لیے بھی میرا خیال کیا, میں نہیں سمجھتی کہ وہ بہت ہوپ فل ہوں گے. میرا تجزیہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہوپ فل ہیں کہ واقعی سیاسی جماعتیں ان کے لیے بڑا کوئی جمہوریت کا دروازہ کھول دیں گی اور اپنا مینڈیٹ چوری شدہ واپس کر دیں گی. انہیں پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں وہ کریں گی, لیکن کم از کم وہ تمام لوگ جو ہر وقت اس بات پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, شاید ان کی تنقید کا منہ ضرور بند ہو جائے گا کہ بھائی دیکھ لیں, مذاکرات کر کے دیکھ لیں کیا حل نکلا ہے. اور یہ ان لوگوں سے مذاکرات کرنے ہیں جو کہ کس طرح صوبے میں بیہیو کر رہے ہیں, وہ میں آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکی ہوں شروع میں. تو پھر بھی ان لوگوں سے جی بات چیت کرو, چلو جی کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا اس سے بنتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا, لیکن کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ لوگ اتمام حجت کے لیے صحیح یہ کہہ دیں گے کہ چلو بھائی عمران خان نے بات تو کی تھی, ورنہ مسئلے کا حل جہاں پر ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی یہ بات کی کہ یہ کس کی سب سے بڑی سفارش تو یہ خود ہے, اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ٹیم کی سرجری کی ضرورت ہے. اصل میں تو ان کی اپنی سرجری کی ضرورت ہے. انہوں نے جس بھی چیز کو ہاتھ لگایا ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور عمران خان صاحب نے پھر آج ساری بات چیت کی ہے کہ جس طریقے سے معیشت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, جو صورتحال بن رہی ہے, جو اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے گھروں سے, کنونشنز تک برداشت نہیں ہے ان لوگوں سے, اور لا قانونیت کی ایک ہمیں مثال نظر آ رہی ہے. تو یہ سب باتیں عمران خان صاحب آج ریکارڈ پر لے کر آئے ہیں. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے پھر آج سوالات کے جواب دیتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں کیسے محفلیں لگا کرتی تھی جیل میں. خود زبیر صاحب بتا چکے ہیں کہ صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک 22 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ. فیملی کے لوگ سارا دن موجود رہتے تھے. عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے تو آدھا گھنٹہ ملاقات نہیں کرنے دیتے اپنے وکلا سے, اپنی فیملی سے ایون. اور پارٹی کے لوگوں کو بھی بڑی مشکل تک رسائی ہوتی ہے جب وہ پہلے کہیں ہائی کورٹ سے فیصلے لے کے آتے ہیں بیچارے, اور پھر 2-4 دفعہ انہیں گیٹ سے واپس بھیجا جاتا ہے, پھر تیسری چوتھی دفعہ میں کہیں جا کے چند منٹ کی ملاقات ہوتی ہے. تو خان صاحب یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ رکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ڈیتھ سیل میں مجھے رکھا ہوا ہے, جس طرح سے یہ میرے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں, اور پھر آ کے مجھے ہی الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ جی میں انتشار کر رہا ہوں, یا میں نفرت کی سیاست کر رہا ہوں, یا مجھے ہی پہل کرنی ہے, مجھے ہی بات کرنی ہے. تو یہ ایک عجیب یہاں کا دستور ہے ہمارے ملک کا کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اسی کے ساتھ اسی کو دباؤ اور اسی کے اوپر پریشر ڈالو, اسی کو مشورے دو, نصیحتیں کرو. بھائی نصیحت کرنی ہے تو اس کو کریں کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ بھائی تو کوئی عقل کو ہاتھ مار. جیسے کہ آج نعیم بخاری صاحب نے بڑی امپورٹنٹ ایک ویڈیو بنائی ہے, اس کے اوپر کافی میں دیکھ رہی ہوں وائرل بھی ہو رہی ہے, لوگ بات بھی کر رہے ہیں. نعیم بخاری صاحب سینئر وکیل ہیں اور جتنی ان کی ایج ہے ایک پورا ملک کا انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفر دیکھا ہے,
تاریخ دیکھی ہے، اس کا حصہ رہے ہیں، وٹنس ہیں. تو انہوں نے آج خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے، آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ بھائی بس کر دیں. اب کس جرم میں عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے؟ کیا اس نے کوئی قتل کیا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ تو آپ لوگ یہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ الٹا پلٹا کیا ہوا ہے، تو یہ کتنی دیر چلے گا؟ اور نعیم بخاری صاحب نے بڑے دھیمے اور ہنستے ہنستے بڑے اپنے جو ایک ان کا مخصوص انداز ہے اس میں باتوں باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سدا بادشاہی تو اللہ کی ذات کی ہے. ابھی کیا ہو جائے گا؟ آپ ایک دفعہ اور ایکسٹینشن لے لیں گے اگر، تو کیا ہو جائے گا؟ پھر تو گھر جانا ہی پڑے گا، پھر آپ کہیں باہر کے ملک چلے جائیں گے، وہاں جا کے رہ لیں گے. پھر موت تو سب کو آنی ہے، کوئی بھی بندہ لافانی تو نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک بڑی سخت مثال دی. انہوں نے کہا میں نے یزید کی قبر پر لوگوں کو تھوکتے دیکھا ہے. تو جب آپ پاور میں ہوتے ہیں، آپ جو مرضی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا، لیکن آخر تو سب نے جانا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے ساتھ، یہ بھی تو ذہن میں رکھیے. تو اپنے غصے کو، اپنے جو بھی آپ کی معاملات ہیں ان کو ایک حد تک لے جائیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہر چیز کو اب ختم ہی نہیں کرنا ہے، اسٹیک پہ ہی لگا کے رکھنا ہے ہر چیز کو. تو بڑا انہوں نے سمجھایا ہے کہ آج صورتحال یہ کہ لوگ اب آپ کے ساتھ کیا سوچ رہے ہیں. عوام آپ کے ساتھ ہیں، کیا وہ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ اور جس فوج کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو، کیا وہ کوئی جنگ جیت سکتی ہے؟ کیا آپ یونیفارم پہن کے آج باہر جاتے ہیں؟ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ سارے سوال انہوں نے ان کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ آپ چیزیں دیکھیں. آج آپ کو یہ فائر وال کی ویسے کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ یہ وہ تپش ہے لوگوں کی، لوگوں کے ریاکشن کی وہ تپش ہے جو آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی. یہ جو فائر وال ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ آپ اپنے لیے کھڑی کر رہے ہیں ارد گرد. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس تپش سے بچنا چاہتے ہیں جو تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے. تو اتنے حربے، اتنا کچھ کرنے سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. ابھی بھی آپ باہر، معیشت بھی نہیں سنبھل رہی آپ سے، سب لوگ باہر جاتے ہیں، کیا لے کے آتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. پھر نعیم بخاری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان پہ لوگ اتنا اعتبار کر رہے ہیں کہ اگر وہ باہر آتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے، تو لوگ اس کے نام کے اوپر کتنے ہی آپ کو رقم ادھار دے دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ذات پہ خرچ نہیں کرنے والا. تو جب سارا ہر طرف سے آپ کو ایک رسوا ہو کے پھر آپ کو ایک کام کرنا ہے، تو پھر ابھی کر لیں تاکہ تھوڑی گریس بھی رہ جائے. لیکن نعیم بخاری صاحب کی ویڈیو بڑی ویسے مزیدار ہے، دیکھنے والی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ بات تو انہوں نے کام کی اگر کوئی سمجھے تو. اس کے ساتھ ساتھ جناب عدت کیس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں. اب جو کیس جس کے اوپر عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، بشرا بی بی جیل میں ہیں، یہ ہے جی عدت کیس. اور حالت اس کیس کی یہ ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی آتا تک نہیں ہے. سزا تو جیسے تیسے دلوا دی تھی انہوں نے، جس طرح وہ سب کو پتہ ہے. تو اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ میں کیس لگتا ہے یا دوسری ڈسٹرکٹ کورٹ میں لگتا ہے تو کوئی پیش ہی نہیں ہوتا. پہلے بھی جو ہوا ساری آپ کے سامنے میں بتا چکی ہوں کئی بار. اب آج بھی دو مختلف جگہوں پہ اس کیس کی سماعت تھی، اس لیے کہ ایک تو جو مجوکا صاحب کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا عامر فاروق صاحب نے کیس، تو وہاں پہ تھی. وہاں پہ کیا ہوا جی؟ وہاں پہ یہ ہوا جی کہ اب پورا کیس پہلے لڑتے رہے رضوان عباسی صاحب جو کہ خاور مانیکا صاحب کے وکیل ہیں. اب آج آ کے کہتے ہیں جی میں نے تو کیس ہی نہیں لڑنا، اب نیا وکیل ہائر کروں گا پھر ملیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاخیری حربے اور کیا. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس عدت کیس کے فیصلے کو دو مختلف درخواستوں میں چیلنج کیا گیا تھا. ایک بشرا بی بی کی درخواست تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سزا کو معطل کر دیا جائے، اور دوسری جو بیسکلی درخواست تھی وہ عمران خان صاحب کی طرف سے تھی جس میں دو باتیں کی گئی تھیں، دو درخواستیں کی گئی تھیں. ایک تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی اس کیس کا فیصلہ کر لے، وہی اس اپیل کو سن لے بجائے اس کے کہ سیشن کورٹ میں جائیں. اور دوسری آپشن یہ تھی کہ اگر واپس آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کو بھجوانا ہی ہے تو جس جج نے سارا کیس سن رکھا ہے شاہ رخ ارجمن صاحب نے، انہی کو واپس ریفر کیا جائے اور انہیں کہیں کہ آپ نے سن تو رکھا ہے، آپ فیصلہ سنائیں. تو یہ دو آپشنز میں سے کسی بھی آپشنز کی طرف جایا جا سکتا ہے. تو یہ بیسکلی دو مختلف درخواستوں میں مختلف استدعائیں کی گئی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جسے آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت نے سنا. اور جسٹس ارباب بھی میرے خیال تھے، شاید نہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آج جب سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں پیش ہوئے کیس کی ہیئرنگ میں، تو ان سے بڑے دلچسپ سوال جواب ہوئے. اور اس میں ایک جگہ انہوں نے پوچھا کہ کتنی دیر لگی سزا سنانے میں، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا 3 دن میں سزا سنائی گی. تو وہ کہتے نہیں میں ٹرائل کی بات کر رہا ہوں. کہتے میں ٹرائل بتا رہا ہوں آپ کو، 3 دن میں 12 گھنٹے ٹرائل ہوا ہے اور سزا سنائی گئی. تو آپ یقین کریں کہ جسٹس صاحب باقاعدہ ہنس پڑے.
خیر یہ ان کے لیے کوئی میرا نہیں خیال ہے نئی انفارمیشن ہوگی، ساری وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہی ہوگا کہ کیا چل رہا ہے، تو جس طرح سزائیں سنائی گئی تو بھلا انہیں نہیں پتہ ہوگا، لیکن اب یہ باتیں آن ریکارڈ ہوئی ہیں تو وہ ہنس پڑے باقاعدہ کہ 3 دن میں کسی کو آپ نے سزا سنا دی۔ تو بہرحال ابھی انہوں نے 14 جون کے لیے نوٹس کر دیے ہیں۔ اس بات میں وہ کنونس نظر نہیں آ رہے تھے کہ واپس شاہ رخ ارجمن کو بھیجا جائے، کیونکہ اس پہ انہوں نے کہا کہ ایک جج جو پہلے ہی معذرت کر چکا ہے تو اس کے پاس دوبارہ بھیجنا کیا بہتر ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے شاہ رخ ارجمن کی تعریف بھی کی کہ وہ اچھے جج ہیں، لیکن وہ اس پہ کنونس نہیں لگے کہ وہ ان کے پاس واپس بھیجیں۔ مجھے بظاہر اپنا جو میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپیلیں خود ہی سنی جائیں یا تو، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سزا معطل کر دی جائے اور جو جج صاحب کے پاس کیس لگا ہوا ہے مجوکا صاحب کی عدالت میں، کہا جائے کہ بھئی سزا معطل کر دی جائے لیکن آپ وہاں پہ میرٹ پہ جو کیس کا فیصلہ ہے وہاں سے لے آئیں، اگر وہاں پہ آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جائے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیٹ سی کیا اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اچھی شہرت کے حامل جج ہیں اور وی ہوپ کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے۔ آج انہوں نے ویسے ایک اچھا فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ عمران ریاض کو حج پر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ عمران ریاض بھائی کا جو کیس تھا آپ کو پتہ ہے عامر فاروق صاحب نے خراب کیا اور دوبارہ وزارت داخلہ کو ریفر کر دیا تھا، نہیں جانے کی اجازت مل رہی تھی۔ الٹیمیٹلی آج ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور ارباب محمد طاہر صاحب نے ہیئرنگ کی اور انہوں نے کہا کہ اب یعنی یہاں تک حالات آ گئے ہیں کہ آپ کسی کو حج پر بھی نہیں جانے دے رہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی، اگر کوئی گارنٹی چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں ہر طرح کی گارنٹی، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ کسی کو حج بھی نہ کرنے دیں۔ تو بہرحال ایز ایکسپیکٹڈ انہوں نے عمران ریاض کو جانے کی اجازت دے دی۔ عمران ریاض بھائی پہلے بتا چکے ہیں کہ آج آخری حج فلائٹ ہے، اگر آج بھی وہ نہیں جا سکے تو پھر وہ اس سال بھی حج نہیں کر سکیں گے، جبکہ ان کی فیملی انتظار میں ہے کہ وہ پہنچیں اور وہ ساتھ میں سب مل کے حج کر سکیں۔ اب مجھے تو ویسے سچی بات ہے اجازت ملنے کے باوجود بھی دھڑکا سا ہی ہے کہ پتہ نہیں یہ پھر کوئی اینڈ ٹائم پہ رکاوٹ ڈالیں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جج صاحب کو چاہیے کہ کوئی بندے کی ڈیوٹی لگا دیں، کوئی بھی جوڈیشل افسر لگا دیں جو جا کے خود ان کو جہاز میں بٹھا کے آئے اور جہاز روانہ کر کے آئے، تاکہ پتہ لگے کہ ہاں بھائی بندہ چلا گیا۔ ورنہ جس قسم کی یہ اوچھی حرکتیں کرتی ہے حکومت، تو ان سے کوئی آپ کو بعید نہیں ہے کہ یہ تو جہاز میں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی آف لوڈ کرا سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس شرم حیا ہی نہ رہے تو پھر تو آپ کچھ بھی کریں، آپ کو یہ بھی شرم نہیں آ رہی کہ آپ ایک بندے کو حج پر جانے سے روک رہے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اب انہوں نے آج جو نیا ایک حکم جاری کیا اس کے مطابق جو لوگ بھی بیرون ملک مقیم ہیں، ٹھیک ہے، اور پناہ لیتے ہیں جا کے وہاں پہ، اب یہ بہت سارے صحافی بھی اس میں شامل ہیں، اس وقت بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی شامل ہیں، تو یہ سارے وہاں پر جو بیچارے یہاں کے کیسز وغیرہ سے اور یہ تشدد مار پیٹ سے بچنے کی خاطر وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو انہوں نے اب کس طرح سے کرنا ہے اپروچ یا کیا تنگ کرنا ہے، تو کہہ رہے ہیں جی ہم ان کو پاسپورٹ ہی پاکستانی جاری نہیں کریں گے جو پناہ لیں گے وہاں۔ اب ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ بھائی اللہ کے بندو، پاسپورٹ جاری نہ کر کے آپ کون سی ویسے سزا دے رہے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی آپ کو آپ کے ملک کو چھوڑ کے اس لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ انہیں انصاف نہیں مل رہا، یہاں پہ ان کو جینے کا حق نہیں مل رہا، جہاں پہ وہ پریشان ہیں، آپ ان کو یہاں پہ ٹارچر کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے بڑی سزا سنا رہے ہیں انہیں کہ جی ہم ان کا پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ تو ان کا حق ہے ایز اے سٹیزن، آپ اس کا حق تو نہیں مار سکتے، لیکن آپ ان کی نیچ حرکتیں دیکھیں۔ اب حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے اپنے سارے کاروبار جائیدادیں باہر کے ملکوں میں ہیں، اور جب ان پہ برا وقت آتا ہے، جب ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جب ان پہ مقدمات چلتے ہیں تو یہ بھاگم بھاگ باہر کے ملک کا رخ کرتے ہیں۔ اب سوچیں جب یہ باہر گئے ہوں اور پیچھے سے یہ والے اس طرح کے آرڈرز جاری کر کے ان کے پاسپورٹ بندہ بند کر دے، پھر بیٹھے رہیں آنے سے، کیونکہ وہ تو ان کے آبائی ملک ہوتے ہیں، وہاں تو انہوں نے جانا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے یہ لوگ ہیں، چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں بیرون ملک پاکستانی، یہ تو پاکستان کا سرمایہ ہے، جس طرح سے ان کی ترسیلات زر آتے ہیں، جو ان کی پاکستان سے کمٹمنٹ ہے، آپ اس کو کویشچن تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کو یہ برے لگ رہے ہیں اور لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ووٹ ان کو نہیں دیتے، کیونکہ عمران خان کے سپورٹر ہے میکسیمم ان میں جو ہے، اس لیے۔ اور اب خاص طور پر اس کو جو اس وقت طوفان اٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ باہر احتجاج کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ باہر سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کو وہاں پر جا کر جو مختلف دروازے ہیں وہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، اس لیے وہ برے لگتے ہیں۔ تو اب محیط پیر زادہ ہو، وجاہت اس خان ہو، اور بہت سارے لوگ ہیں جو باہر ہیں، پناہ میں لیے ہوئے ہیں، صابر شاکر ہیں،
جن پہ مقدمات آپ نے بنائے تو الٹیمیٹلی وہ یہاں سے جانے پہ مجبور ہوئے. ابھی ریسنٹلی شاہد اسلم صاحب گئے ہیں, بہت سارے اور لوگ ہیں. تو یہ یہاں تک آپ اپنے ملک کی صورتحال کو لے آئے ہیں, اور وہ لوگ جو پہلے نہیں اس طرح بات کرتے تھے وہ بھی بات کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. اظہر مشوانی کو ٹویٹر وغیرہ پہ میں نے دیکھا ہے ٹویٹ کرتے ہوئے, لیکن وہ میڈیا پہ اس طرح آ کے نہیں بات کرتے تھے. لیکن اب ان کے 2 بھائیوں کو اٹھایا ہوا ہے. اب انہوں نے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بات بھی کی ہے, سارا بتایا ہے کہ کس طریقے سے فسطائیت کا دور ہے, اور صرف اس وجہ سے کہ جی وہ میرے بھائی ہیں, ان اظہر مشوانی پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا, اور لا قانونیت کی انتہا کہیں پیش نہیں کیا جا رہا. کوئی جھوٹا ہی مقدمہ صحیح, آپ چلو جھوٹا مقدمہ بناؤ, کہیں گرفتاری شو کرو, کہیں پیش تو کرو. یہ تو بالکل ہی عجیب کہانی ہے کہ آپ کسی بندے کو غائب ہی کر دو, اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہے کہاں. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال الیکشن کمیشن سے جڑی ساری جو واردات ہے وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گی. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ٹریبونل جو ہے چینج کر کے جج اس کا اور شکور پراچا صاحب کو دے دیا تھا. شکور پراچا صاحب ایک ریٹائرڈ جج ہے, ان کی شہرت کوئی اچھی نہیں ہے, پی سی او پہ حلف اٹھا چکے ہیں, کرپشن کا ان کے اوپر ایک ریفرنس بھی تھا, پھر استعفیٰ دے دیا. ایک کمیشن کا انہیں سربراہ بھی بنایا گیا تھا, ارشد شریف شہید کمیشن کے لیے, اس پہ بھی ان کی والدہ نے اعتراض کیا تو انہیں ہٹا دیا گیا تھا. تو اس طرح کی ان کی شہرت ہے, تو ان کو انہوں نے جج اپوائنٹ کر دیا اس کا ٹریبونل کا. اس سارے معاملے پہ آج عامر فاروق صاحب بڑا غصہ ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑا شور مچایا کہ جی اب الیکشن کمیشن یہ کیا کر سکتا ہے. لیکن عامر فاروق صاحب کا شور مچانا ہمیں کوئی اتنا ایسا نہیں لگتا کہ نتیجہ خیز ہوگا یا فیصلہ کن ہوگا. الٹیمیٹلی وہ بھی کچھ ایسا ہی فیصلہ دیتے ہیں جس کا فائدہ اس حکومت کو ہی ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کو ہی ہوتا ہے, جو بھی پی ٹی آئی کے مخالف لوگ ہوتے ہیں انہی کو ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو میں بہت زیادہ ان سے ابھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی. بہرحال دوبارہ جب ہیئرنگ ہوگی تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.